نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد واصحابہ وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ میٹرو ون نیوز کی ٹرانسمیشن ماہ ربیع الاول کی خصوصی ٹرانسمیشن آمد خیر البشر دنیا بھر میں جہاں جہاں دیکھی جا رہی ہے، تمام ناظرین کو اور حاضرین کو میری یعنی ارسلہ طاہر کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھ ہی ساتھ آمد خیر البشر میں سبھی کو خوش آمدید۔ بالکل جی، میرا نام ہے مختار احمد اور آمد خیر البشر میں آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید کریں گے اور باقاعدہ پروگرام کا آغاز کریں گے۔ مفتی عثمان غنی اس وقت ہمارے ساتھ موجود، ہم چاہیں گے خیرت سے باقاعدہ آغاز کیا جائے۔ مفتی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب، فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب، فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال، صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اور اب میں گزارش کروں گی انزلہ احمد قادری سے، حمد باری تعالیٰ سے آغاز کیجیے۔ لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو، ایک طلب ہے ایک ہی تو، لا الہ الا ہو، اب تو ہے اور تو ہی تو، لا الہ الا ہو۔ اور اب میں مولانا اقدامی کا تعارف
तारुफ करवा लें। बिल्कुल ऐसा ही है और प्रोग्राम को आगे लेके चलेंगे। इस वक्त हम तारुफ करवाएंगे, मुफ्ती उस्मान गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नाइब मुतहम्मिम जामिया दारुल उलूम फतैहा कराची से इनका ताल्लुक़ है। इसके साथ साथ आज के जो खुसूसी मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ आज मौजूद हैं इस वक्त जावेद सिद्दीकी साहब, जो कि समाजी और सियासी कारकुन भी हैं, बहुत से खिदमत कर रहे हैं, ख़ास करके इंसानी खिदमत के लिए। इसके साथ साथ सियासी तौर पर भी अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। बहुत सारी गुफ्तगू भी रहेगी इनके साथ। नात ख़्वाह हमारे साथ अलहाज शुजा मोइन साहब मौजूद हैं, मुख्तलिफ चैनल्स की जीनत बने हुए थे, सीनियर नात ख़्वाह में इनका शुमार होता है। आपको भी वेलकम करेंगे और उनज़िला आप भी आज के हमारे साथ आप मौजूद हैं, नात ख़्वाह हैं और बाकायदा तौर पर आगाज़ हो चुका है। बिल्कुल, मैं चाहूँगी पहले स्पॉन्सर्स का शुक्रिया अदा कर दें, फिर हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं। जी, दाशी इंटरनेशनल का कहना है कि जी चिकन पाउडर लाए खाने में मज़ा, और इनकी क्रिस्पी फ्राई, चिकन पाउडर, चॉकलेट स्प्रेड और विपिंग क्रीम सभी आइटम बहुत ज़बरदस्त है। इसके अलावा भी एक बहुत बड़ी रेंज है। साथ ही साथ गुलशन किचन का शुक्रिया अदा करेंगे, जिनका कहना है खाना लाजवाब। इनके साथ साथ हम शुक्रिया अदा करेंगे अमेरिकन एस्थेटिक की। अगर आपको स्किन के या हेयर से रिलेटेड कोई भी इशूज़ हैं तो ज़रूर जाकर यहाँ विज़िट कीजिए। अफ़ान सेंट्स आपका भी बहुत शुक्रिया, और तबस्सुम हारून, जिनका इस वक्त मैंने ज़बरदस्त सा ड्रेस जो है वो वेयर किया हुआ है। बहुत ज़बरदस्त आउटस्टैंडिंग इनकी कलेक्शन है, ब्राइडल भी हैं, फॉर्मल भी हैं, और अगर आप खुद से कुछ बनवाना चाहें तो वो फैसिलिटी भी आपको उनके पास मिलेगी। जी ज़बरदस्त, बिल्कुल। इसके साथ साथ अल हफीज़ बिल्डर्स, आपका बहुत शुक्र है कि आपका तावन हमारे साथ रहता है। सोनी शॉपिंग मॉल एक ऐसा मॉल जो कि इस वक्त ख़ास करके प्राइम लोकेशन पे मौजूद है, और ये प्राइम लोकेशन करीमाबाद की है, जहाँ पे ये शारे पाकिस्तान पे बिल्कुल कॉर्नर की लोकेशन पे मौजूद है। यहाँ पे आप कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं, आप दुकान परचेज़ कर सकते हैं, और ये बैनर्स जो यहाँ अवीज़ है वो भी इस चीज़ को निशानदेही कर रहा है कि अगर आप चाहें तो आप 50% अदायगी के साथ वहाँ रहते हुए बकाया एक साथ अदा करें और अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ शुक्रिया अदा करेंगे बाय ऑर्गेनिक फार्म्स का, जिनका कहना है कि इनके अंडे बहुत ताज़े हैं, और ताज़े अंडे और ब्रीड की अगर बात की जाए तो अलवान ब्रीड इनकी है, जिसकी वजह से ये अंडे बहुत ही ताकतवर हैं, तो आपने इस्तेमाल ज़रूर करने। ला कैनेडियाना चिल्ड्रंस अकेडमी, जिनका कहना है कि इनका मेयारी तालीम सबसे ज़्यादा अच्छा है। इसके साथ साथ नॉर्थ नाज़िराबाद के एक प्राइम लोकेशन पे मौजूद है। मेयारी तालीम के साथ साथ इस वक्त AI की और इसके साथ साथ वेल इक्विप्ड इनकी लैब्स है, जिसके ऊपर ये काम कर रहे हैं, बच्चों को अच्छी तालीम दे रहे हैं। इसके साथ साथ हम शुक्रिया अदा करेंगे हबीब कलेक्शन का, जिनका मैंने सूट आज वेयर किया हुआ है। और इसके साथ साथ हमारे एक और ताउन जिनका दरकार था और जिन्होंने हमारे साथ ताउन किया, उनके भी बहुत शुक्रगुजार हैं। डी जोवो एक ऐसा ब्रांड है जो कि लेदर का है, हैंडमेड परफेक्शन इनका स्लोगन है, और इसके साथ साथ पाकिस्तान प्रीमियर लेदर मैन्युफैक्चरर इन कंपनी है, जिससे ये प्रॉपरली इस लेदर को बना रहे हैं। पाकिस्तान हैंडमेड है, और इसके साथ साथ मुख्तलिफ किस्म के बैड्स और लेदर से बनी हुई मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें जो हैं वो आप इनसे परचेज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया, अब आगे बढ़ते हैं और हम शुजा मोइन साहब से दरख्वास्त करेंगे कि नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सआदत हासिल करें। मदीने से बुलावा आ रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, वहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की, वहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की, मदीने वाला ही बुलवा रहा है, मदीने वाला ही बुलवा रहा है, मदीने से
بلاوا آ رہا ہے، نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، بلائیں گے تجھے بھی سرور دین، بلائیں گے ہمیں بھی سرور دین، دل محمود کیوں گھبرا رہا ہے، دل محمود کیوں گھبرا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ ناظرین، ہم آپ کو ایک چھوٹی سی بریک کا جلد سے جا رہے ہیں، بریک پہ واپس آ رہے ہیں، ہمارے ساتھ بنے رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر سے کرتے ہیں آپ کو خوش آمدید آمد خیر البشر میں، اور یہاں اس وقت ہوا ہے ہمارا جو سیگمنٹ جس میں ہم حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سناتے ہیں اور مفتی صاحب سے اسی کے حوالے سے بیان لیتے ہیں۔ مفتی صاحب، آج کی جو حدیث ہے وہ یہ ہے، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بخاری شریف کی یہ حدیث مبارکہ ہے، من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، جس شخص نے کسی مسلمان کے عیب کو چھپایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیبوں کو چھپائیں گے۔ قیامت کا دن تو وہ دن ہے جس کے لیے ہر مومن دنیا کے اندر تیاری کرتا ہے، اور پھر اس دن جب تمام امت اور تمام لوگ، گزشتہ امتوں کے لوگ بھی، ہمارے اعزاء اقربا بھی، ہمارے اپنے اور پرائے بھی سب موجود ہوں گے، اور ایک لارج اسکرین کے اوپر انسان کے نام اعمال سب کو دکھائے جائیں گے۔ وہاں کی بے عزتی سے بہتر ہے کہ انسان دنیا میں ہی اپنے مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرے اور اس کے جو عیب ہیں اس کو چھپائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، خلیفہ دوم، خلیفۃ المسلمین، امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک دروازے پر پہنچے، اندر دیکھا کہ کچھ لوگ شراب پی رہے ہیں۔ انہوں نے فرمایا، دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے خلیفۃ المسلمین سے کہا، حضرت ہم قصور کر رہے ہیں۔ فرمایا کیوں؟ ہم نے کیا کیا؟ کر تو یہ رہے ہیں، اس کو دیکھو۔ فرمایا نہیں، ہم جاسوسی کرتے ہوئے ان کے پاس پہنچے، اب ان کی عیبوں کو ہم دیکھ رہے ہیں، لہٰذا ہمیں توبہ استغفار کر کے چلا جانا چاہیے۔ وہ عمر فاروق جس کی تہائی دنیا کے اوپر حکومت رہی، وہ وہاں سے استغفار کرتا ہوا دوڑ پڑا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرمان کہ جس نے دوسرے مسلمان کی عیبوں کی پردہ پوشی کی، بلکہ یہ عیب وہ نہیں جس کے پیچھے دوڑا جائے، ولا تجسسوا، جاسوسی نہیں کہ انسان کھوج میں لگے، ٹو میں لگا رہے کہ نکالے، دوسرے کے کھوج نکالے، یہ تو ایک حرام عمل ہے۔ لیکن اس سے مراد وہ عیب ہیں کہ اگر کوئی عیبدار کام کر رہا ہے بندہ اور انسان کی نظر پڑ گئی تو اس کو بھی چھپانے کا حکم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ، یہ غیبت کے بارے میں فرمایا کہ غیبت کیا؟ انسان دوسرے کے عیبوں کو مزے لے لے کر، چسکے لے لے کر آپس میں ڈسکس کرتا ہے،
دوسروں کی عیبوں سے پردے اٹھاتا ہے۔ اب اس محفل کے بارے میں اللہ کریم کیا فرما رہے ہیں؟ کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ تم بھاسی کھانا نہیں کھاتے ہو، تم رات کی چیز صبح نہیں کھاتے ہو، کھانا کھٹا ہو جائے تو تم وہ نہیں کھاتے ہو؟ کیا تمہیں یہ بات برداشت ہے کہ تم مردار گوشت کھاؤ، اور وہ پھر مردار گوشت بھی تمہارے سگے بھائی کا مردہ شدہ ایک سڑا گلا ہوا گوشت تمہیں کھانا کیا پسند ہوگا؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی وعید کو ذرا دیکھیے۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کریم فرما رہے ہیں کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، کہ وہ لوگ جو دوسرے کی عیبوں کو دوسروں کے سامنے شائع کرنے کو اور پھیلانے کو پسند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ان کو رسوا کرتا ہے اور آخرت میں بھی ان کو رسوا کرتا ہے۔ لہٰذا یہ جو ہم دوسرے کی ٹوک کے پیچھے لگے رہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم اس کی ٹانگوں کو کھینچ لیں، عیبوں کو ظاہر کر کے ہم اس کو ذلیل و رسوا کروا دیں، یہ انتہائی قبیح حرکت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور امت مسلمہ کے دل کے اندر یہ اس حدیث کو گھر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمارے لیے وہ قیامت کی سختیوں کا دن ہمارے لیے ہلکا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بالکل آگے بڑھیں گے، اور اس وقت ہمارے ساتھ خصوصی مہمان موجود ہیں جاوید صدیقی صاحب، سماجی اور سیاسی کارکن بھی ہیں۔ آج ان سے بہت ساری گفتگو کرنی ہے، بہت کچھ سیکھنا اور سمجھنے کا موقع ملے گا۔ جاوید صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو ویلکم کریں گے، اور ظاہری سماجی کام شروع کیا، بچپن سے شوق تھا، کس طریقے سے آغاز کیا اس کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کے چینل میٹرو اور آپ کی ٹیم کا شکریہ کہ انہوں نے اس بابرکت موقع پہ مجھے موقع دیا، مجھ ناچیز کو، کہ میں اپنے خیرت کا اظہار کروں ربیع الاول کے اس پروگرام کے حساب سے۔ اور جیسا کہ ابھی آپ نے پوچھا سماجی اور سوشل کام، تو یہ اسکول کے زمانے سے ایک لگن تھی کہ کسی کے لیے کچھ کیا جائے۔ اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری ایک جو ماحول بنا ہوا تھا کہ اسکول کے وقت میں سالانہ جو ربیع الاول ہو گیا یا رمضان ہو گیا تو اس میں نعت خوانی کے مقابلے ہوتے تھے، قرات کے مقابلے ہوتے تھے، اور جو دوسری جو ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں بچوں کی، تو وہ ہم اپنے جو اہل محلہ تھے یا اسکول تھے اس میں حصہ لیتے تھے، اور وہاں سے ایک شوق پیدا ہوا، اور پھر وہ آہستہ 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 بڑھتا ہوا۔ پھر وہ جو ہماری جو آج کل کے حالات ہیں، آپ دیکھیں آج کل ہماری جو ملکی حالات ہیں، اور اس میں جو لوگوں کی، تو اس میں یہ کہ جو بھی ہو سکتا ہے، جو بھی کوشش ہو سکتی ہے، کیونکہ آپ نے اگر اس کو مذہبی حساب سے دیکھیں تو جیسے کہ مہمان جب آپ کے یہاں آتا ہے تو اس کی مہمان نوازی آپ کے اوپر فرض ہوتی ہے۔ اس کے لیے ضروری نہیں کہ پورا دسترخوان جائے، مطلب جو آپ کے پاس اس وقت موجود ہے وہ بھی مہمان نوازی کے زمرے میں آتا ہے۔ تو اسی طرح جو ہماری جو کوشش ہو سکتی تھی جو بچوں کے لیے، کیونکہ اس کی وجہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے بچوں کو ایک اچھا ماحول ملتا ہے۔ اب دیکھیں ماشاءاللہ جیسے کوئی مفتی بن جاتا ہے، اور اس کے لیے اگر آپ کچھ کرتے ہیں تو اس کا ثواب آپ کو آپ کے مطلب کہ حصے میں تا جب تک ہے صدقہ جاریہ چلتا رہتا ہے۔ تو ایک یہی سوچ کے ساتھ کہ کچھ کریں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے ایک تو حقوق اللہ ہوتا ہے جو روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ ہیں، اور ایک حقوق العباد ہوتے ہیں۔ اب حقوق العباد میں وہ رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، محلے دار بھی ہوتے ہیں، دوست بھی ہوتے ہیں، اور جو اس طرح کی سوشل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ ساری آتی ہیں۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ حقوق اللہ پہ بھی پوری توجہ دیں اور حقوق العباد میں بھی، اور کوشش ہے اب یہ کہاں تک ہم کامیاب ہوئے کہاں نہیں، یہ تو پھر نیت، بس نیت سارا جو ہے انما الاعمال بالنیات، مطلب یہ کہ جیسے کہ ہم بچپن میں پڑھتے تھے کہ عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ تو جو اچھا پھر جو اس وقت ہم نے اپنے اسکول میں یا اپنے ٹیچر سے سیکھا، جو اپنے بزرگوں سے سیکھا، وہ یہی ہے کہ اچھی نیت کر لیں تو انشاءاللہ عمل خود ہی اچھا ہو جائے گا۔ بالکل بنیاد جو ہے بنیاد نیت کے اوپر ہی ہوتی ہے، تو اگر نیت اچھی ہوگی تو عمل خود ہی اچھا ہو جائے گا۔ تو کوشش یہی کرنی چاہیے، اور بچوں کو یہ کہ انما الاعمال بالنیات، کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، نیت اچھی کریں تو انشاءاللہ عمل خود بخود اچھا ہو جائے گا۔ بہترین، بالکل جی، یہ سلسلہ اسی طریقے سے جاری رہے گا۔ مفتی صاحب، ظاہری سماجی کاموں کی بات ہو رہی ہے کہ سماجی طریقے سے ہم اپنے معاشرے میں سدھار پیدا کر سکتے ہیں، وہیں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے
علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ اہلا وسہلا مرحبا یا رسول اللہ اہلا وسہلا مرحبا یا حبیب اللہ چاروں طرف نور چھایا آقا کا میلاد آیا چاروں طرف نور چھایا آقا کا میلاد آیا خوشیوں کا پیغام لایا لایا آقا کا میلاد آیا اللہ 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 جو آج محفل میں آئے من کی مرادیں وہ پائے جو آج محفل میں آئے من کی مرادیں وہ پائے سب پر کرم ہو خدایا خدایا آقا کا میلاد آیا اللہ 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 دل جگمگانے لگے ہیں سب مسکرانے لگے ہیں دل جگمگانے لگے ہیں سب مسکرانے لگے ہیں ایک کیف سا آج چھایا چھایا آقا کا میلاد آیا اللہ 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 نعتِ نبی تم سناؤ عشق نبی کو بڑھاؤ نعتِ نبی تم سناؤ عشق نبی کو بڑھاؤ ہم کو رضا نے سکھایا سکھایا آقا کا میلاد آیا اللہ 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 سبحان اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ ناظرین یہاں وقت ہوا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا جلدی سے جا رہے ہیں بریک پہ واپس آ رہے ہیں ہمارے ساتھ بندے رہیے گا ویلکم بیک ناظرین ایک بار پھر سے کرتے ہیں خوش آمدید آمد خیر البشر میں اور جی مختار آپ بالکل جی مہمان کی جانب بڑھیں گے اور جاوید صاحب سیاسی کارکن کی حیثیت سے بھی کام کرتے رہے ہیں سیاسی طریقے سے بھی کام کر رہے ہیں بچپن سے شوق تھا یا ملکی حالات کو دیکھ کر یہ ضرورت پیش آئی کہ آپ کو بھی اپنی خدمت اس میں کرنی چاہیے جیسا کہ میں آپ کو بتایا تھا کہ میں پہلے سوشل ورکر تھا ماشاء اللہ اور ظاہر سی بات ہے سوشل ورکر ہونا بھی ایک بڑی اعزاز کی بات ہے کسی کے کام آنا وہ ایک شعر ہے دکھائے دل جو کسی کا وہ آدمی کیا ہے اور کسی کے کام نہ آئے وہ زندگی کیا ہے کیا بات ہوگی تو یہ سب چیزیں سنتے اور دیکھتے ہوئے یہ جذبہ پیدا ہوا پھر کچھ بزرگوں کی تعلیمات تھی کچھ اساتذہ کا تھا اور پھر اس جب شروعات کی آپ نے دیکھا کہ جب آپ کسی کے ساتھ کوئی اس کی ہیلپ کرتے ہیں اس کی مدد کرتے ہیں تو آپ کو اندر سے خوشی محسوس ہوتی ہے اور جب آپ کسی کے ساتھ کوئی ناجائز کرتے ہیں تو آپ کو اندر سے ایک گلٹ محسوس ہوتی ہے شرمندگی محسوس ہوتی ہے تو یہ انسان اور پھر آپ دیکھیں اس وقت جو زیادہ تر آپ دیکھتے ہیں بیماریاں ہیں ایک زمانے میں کہتے ہیں شوگر اور بلڈ پریشر اور ہارٹ کی بیماریاں یہ تو بڑے لوگوں کی ہیں لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک مڈل کلاس اور اس میں بھی آ رہی ہے اس کی وجہ یہی ہے
کہ ہم ایک دوسرے کو دیکھ کے, کسی کی ترقی دیکھ کے اندر سے جو جیلسی یا فیلنگ کرتے ہیں, تو پھر وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہوتی ہے. لیکن ہم اس کو دیکھ کے خوش ہوں, اور اگر ہمارا کوئی دوست ہے, ہمارا کوئی بھائی ہے, ہمارا کوئی کزن ہے, تو اس سے پھر ہمارا بھی رتبہ بڑھ جاتا ہے. بے شک. تو یہ سب چیزیں پیدا ہوئی ہیں. پھر اچھا, پھر آپ نے سیاست کا جو ذکر کیا, تو وہ تو آپ کو اندازہ ہے کہ اس وقت جو حالات ہیں, کیونکہ اس وقت 77 سال ہو گئے پاکستان کا, بھی ہم نے پچھلے دنوں اگست میں 77ویں سالگرہ منائی تھی. تو 77 سال کے بعد کیا سمجھتے ہیں آپ کہ ملک کو اس پوزیشن میں ہونا چاہیے جس پوزیشن میں آج ہے؟ ظاہر ہے نہیں. اب ظاہر سی بات ہے, اس میں پھر ہمیں سب نے اپنا کردار ادا کرنا تھا. بے شک. اور ہماری یہاں کیونکہ سیاست میں آپ دیکھیں کہ ایک مخصوص خاندان یا مخصوص لوگ جو ہیں, انہوں نے سیاست پہ ایک اجارہ داری قائم کی ہوئی تھی, اور اس میں جو بہت سارے لوگ تھے جو پڑھے لکھے نوجوان تھے. آج آپ دیکھیں نا کہ پڑھے لکھے نوجوان ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں, جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ پڑھے لکھے نوجوانوں کو پڑھنے اور ہنر سیکھنے کے بعد ملک کے لیے خدمات ہونی چاہیے. کیونکہ ملک, کوئی بھی ملک آپ لے لیں, تو وہ جو ترقی کرتا ہے وہ اپنی نئی جنریشن سے کرتا ہے, اور یہ ٹرانسفر ہوتی رہتی ہے اور ملک ترقی کرتا ہے. لیکن آج ہمارے ملک کی کیا پوزیشن ہے کہ ہماری جو جنریشن ہے وہ ملک چھوڑ کے دوسرے ممالک کے لیے اپنی خدمات کر رہی ہیں, جو ایک بڑی افسوسناک بات ہے. تو کوشش ہے کہ آنے والے وقت میں ہمارے جو وہ نوجوان ہیں وہ پڑھ لکھ کے واپس, آپ دیکھیں پہلے بھی آپ اگر شروع کا دور دیکھیں تو اس میں ہمارے ملک میں ترقی دی, ایشین ٹائیگر کی طرف جا رہا تھا. لیکن آج لوگ مایوس ہو رہے ہیں, اور ہمارے اپنے جو نوجوان ہیں, اور یہ کسی بھی ملک کے لیے کوئی اچھا سگنل نہیں ہے. آپ دیکھیں ہم کہتے ہیں ہماری یوتھ جو ہے بہت ہے, 60% یوتھ ہے, اور اس یوتھ کا فائدہ اٹھانے کے بجائے اس یوتھ کو دوسرے استعمال کر کے دوسرے ملک اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو کوشش یہ ہے کہ انشاءاللہ آنے والا وقت پاکستان میں خوشحالی, امن اور ترقی کا جو راستہ ہے وہ اپنائے, اور ہماری جو یوتھ ہے وہ باہر سے پڑھ لکھ کے ملک میں آئے. یہ نہ کہ یہاں سے پڑھ لکھ کے بیرون ملک جائے اور پھر ان کے لیے وہ اثاثہ ثابت ہو, ہمارے لیے نہیں. تو اس کے لیے ہمیں اپنی سیاست میں چینج لانا پڑے گا. ہمیں اپنی سیاست میں جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں ان کو پروموٹ کرنا پڑے گا, ان کو آگے لانا پڑے گا, تاکہ پھر یہ عمل چلتا رہے گا. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ ہمارا ملک جو ایشین ٹائیگر کی طرف جا رہا تھا پھر دوبارہ اسی طرف اسی راستے پہ گامزن ہو جائے گا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ایک بات, آپ نے پہلے خدمت خلق کرتے رہے, اس کے بعد آپ سیاست میں آ گئے, تو سیاست اور خدمت یہ الگ الگ چیزیں ہیں یا نہیں, سیاست ہی خدمت ہے یا خدمت ہی سیاست ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی ملک کی دیکھیں, ایک فورن پالیسی ہوتی ہے, اور وہ پالیسی ہوتی ہے کہ ہم اپنے ملک کو دوسرے سے کتنا فائدہ پہنچا سکتے ہیں. اس کے لیے ہم اپنی انڈسٹری کو پروموٹ کرتے ہیں, اپنی زراعت کو پروموٹ کرتے ہیں, اور پھر امپورٹ ایکسپورٹ کا عمل ہوتا ہے. لیکن آج بدقسمتی سے ہم امپورٹ تو کر رہے ہیں, ہم آپ دیکھیں کہ ہر چیز ہم امپورٹ کر رہے ہیں, ایکسپورٹ نہیں کر رہے, کیونکہ ہم بنا ہی نہیں رہے. اور یہ جو ایک گیپ ہے کہ آپ دیکھیں کہ میڈیسن ہو, بچوں کی چیزیں ہوں, ابھی آپ نے دیکھا پچھلے دنوں فلسطین کے اس میں بہت ساری چیزوں کا بائیکاٹ کیا, تو آپ نے دیکھا کہ ہماری تو ساری چیزیں باہر سے آ رہی ہیں. تو اب یہ سیاست ہوتی ہے کہ جی ہم اپنی انڈسٹری کو پروموٹ کریں, اپنی زراعت کو پروموٹ کریں, وہ جو بنیادی چیزیں جو بچوں سے لے کے بڑے تک ہے وہ ہم اپنے, اب جیسے ہماری یہ ٹیکسٹائل تھا, ایک ہماری ایک انڈسٹری تھی ٹیکسٹائل کی جو سب سے بڑی ایکسپورٹ تھی, لیکن آج ہمارے جو ٹیکسیز ہیں اس کی وجہ سے اس انڈسٹری کو بھی بڑا نقصان پہنچا. اور آپ دیکھیں جو ہمارے پڑوسی ملک ہیں انہوں نے ابھی وہ شروعات کی, بلکہ ہمارے ہی ایکسپورٹر جا کے وہاں پہ, اور بنگلہ دیش کی آپ مثال لے لیں یا ملائیشیا کی لے لیں یا دبئی کی لے لیں, یہاں پہ کون بزنس کر رہا ہے؟ پاکستانی جو بزنس مین ہے. تو کیا وجہ ہے کہ وہ, تو یہ ہماری سیاست ہونی چاہیے کہ ملک کو امن کا گہوارہ بنائے, ترقی کا گہوارہ بنائے, تاکہ وہ جو ہمارے لوگ باہر چلے گئے, باہر جو چلے گئے, جو باہر جا کے دوسرے ملک کے لیے ایک اثاثہ ثابت ہو رہے ہیں, وہ ہمارے اپنے ملک کے لیے اثاثہ ثابت ہو, اور ہمارا نوجوان جو ہے وہ یہاں کی ترقی کے لیے کام کرے. یہ نہ ہو کہ وہ امریکہ میں جا کے وہاں پہ آپ نے دیکھا جو ایجوکیشن میں جاتے ہیں وہاں پہ ہوٹل میں کام کر رہے ہیں اور پڑھے لکھے لوگ ہیں. تو یہ سب چیزیں, اس کی وجہ سے سیاست بھی ضروری ہے, اور ویلفیئرنگ کے لیے تو آپ دیکھیں پاکستانیوں کے دل ماشاءاللہ بہت کشادہ ہیں. کہ ابھی آپ نے کرونا میں دیکھا کہ کس طرح جو کھانے پینے کی چیزیں تھیں, جو دوسری اشیاء ہے, جو اس وقت آپ نے دیکھا کاروبار کی وجہ سے بہت سارے فیملی پہ کرائسس آئے تھے. تو پھر آپ دیکھیں سیلابوں میں دیکھیں کہ کس طرح لوگ مدد کرتے ہیں. تو یہ جذبہ ہماری عوام میں موجود ہے,
صرف اس کو پش کرنے کی ضرورت ہے. बेशक बिल्कुल ऐसा ही है. اختتام کیونکہ ہم اختتام کی طرف جا رہے ہیں تو سب سے پیغام बिल्कुल जी, मैं चाहूँगा जावेद सिद्दीकी साहब एक छोटा सा पैगाम जो देना دیکھیں کیونکہ ابھی آپ نے جو تعارف کروایا سیاسی اور سماجی, تو میں صرف یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ لیڈرز اس کو چنیں جو قربانی دے, جو صرف قربانی مانگے وہ لیڈر. اگر ہم آپ مذہبی حساب سے بھی دیکھیں تو آپ ان کی زندگی جو تھی, جو حیات طیبہ ہے, اس میں آپ دیکھیں کتنی قربانی ہے ان کی. تو یہ تو ایک مذہبی حساب, سیاسی حساب سے اگر ہم دیکھیں تو جیسا کہ میرا تعلق پی ٹی آئی سے, اور خان صاحب نے ایک شاہانہ زندگی کو ٹھوکر لگا کے, اور آج جو صحبت بند کی جو قید اور وہ جو برداشت کر رہے ہیں, اور جس طرح کی جو لائف آپ دیکھیں کہ کیونکہ ان کی پوری زندگی کھلی کتاب کی طرح ہے کہ وہ کس طرح کے ان کے ملاقاتیں تھیں بڑے بڑے سربراہان سے, آج نہیں بلکہ کرکٹ کے دور میں بھی, لیکن انہوں نے اس زندگی کو ٹھوکر مار کے اپنی ملک اور اپنی قوم کے لیے جو آج قربانیاں دے رہے ہیں. تو یہ ہوتی ہے لیڈرشپ کی صلاحیتیں. یہ نہ ہوئے کہ ہم صرف عوام سے قربانیاں مانگتے رہیں اور ہم خود عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتے رہیں. बिल्कुल जी, ٹھیک मुफ्ती ہے, साहब مفتی صاحب سے بھی ایک پیغام چھوٹا छोटा سا सा دیں. पैगाम. دیکھیے میں جاوید بھائی کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے ساتھ میں ایک بات ملانا چاہوں گا کہ ملک و ملت کے اندر انقلاب ثانوی درجے میں آتا ہے. سب سے پہلا جو انقلاب چاہیے وہ انسان کو اپنے وجود میں چاہیے. بے شک. سب سے پہلے انسان اپنے وجود میں وہ جو ہے گٹس پیدا کرے کہ وہ دوسروں کے درمیان میں جو ہے قبول ہو جائے. اور یہ میں ایسی بات کر رہا ہوں کہ اس بات کو عقل رکھنے والے لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ جو لوگ خود اپنے آپ کو منوا لیتے ہیں تو اللہ بھی ان کو جو ہے پھر سامنے جو ہے دوسروں کے سامنے قبول کروا لیتا ہے. बिल्कुल بہت जी. شکریہ. اور بس یہاں جو ہے اجازت کا وقت ہو چکا ہے. ساتھ ہی ساتھ ہم یہ دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اور میٹرو ون نیوز کی جو چھوٹی سی کاوش ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے آپ کو, اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. बिल्कुल जी, मेरी जानिब से भी इजाज़त चाहेंगे और इंशाल्लाह आप लोगों से कल फिर मुलाकात.